बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज रमज़ान की 16 तारीख़ है। हम तज़किया बिल कुरान के अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। तज़किया बिल कुरान के हवाले से हमारा आज का मौजू है मोमिन के औसाफ। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये सूरह अनफ़ाल की 2 से 4 तक की आयत हैं। इनका तर्जुमा ये है, याद रखो, अहले ईमान तो वही हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाते हैं, और जब उसकी आयतें उन्हें सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ा देती हैं, और वो हर मामले में अपने परवरदिगार ही पर भरोसा रखते हैं। वो जो नमाज का एहतमाम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। इनके परवरदिगार के पास इनके लिए दर्जे हैं, मग़फ़िरत है और इज़्ज़त की रोज़ी है। इसी तरह फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिक़ून। हुजरात की 15 नंबर आयत है ये। इसका तर्जुमा ये है, याद रखो, मोमिन तो दर हकीकत वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में नहीं पड़े और अपने माल और अपनी जान से अल्लाह की राह में जिहाद किया। यही सच्चे लोग हैं। सूरह अनफ़ाल और सूरह हुजरात की इन आयात में जो निकात बयान हुए हैं वो दर्ज झैल है। खुदा का ज़िक्र इंसान को उसका खुदा याद दिलाता है। यानी इंसान अगर अल्लाह को याद करता है तो इसके नतीजे में इंसान के दिल में खुदा की याद पैदा होती है, खुदा से ताल्लुक़ पैदा होता है, खुदा की मोहब्बत उसके दिल में जमती है, खुदा की मोहब्बत उसके दिल में बढ़ती है। ऐसा किस तरह से होता है? असल में जब हम किसी ज़ात का ज़िक्र करते हैं तो किसी ज़ात का नाम लेते हैं, किसी हस्ती का नाम लेते हैं, तो हमें उसका रवैया और उसका सलूक याद आता है। जब उसका रवैया और उसका सलूक याद आता है तो फिर उसके नतीजे में उसकी सिफ़ात की तरफ हमारा तवज्जो जाती है। जब उसकी सिफ़ात की तरफ हमारी तवज्जो जाती है तो फिर हमें उससे ताल्लुक़ पैदा होता है। अगर उसकी सिफ़ात अच्छी हैं, अगर उसका रवैया अच्छा है तो उसकी याद हमें उसके साथ ताल्लुक़ पैदा करती है। वो ताल्लुक़ जैसे बढ़ता है उतना ही वो हमारे दिल में समाता है, उतना ही हमारा दिल उसकी तरफ माइल होता है। तो चुनाचे खुदा का ज़िक्र जो है ना, वो इंसान को उसका खुदा याद दिलाता है, उसकी याद को दिल में जमा देता है, याद को दिल में बिठा देता है। खुदा भूलता नहीं है। पहला याद का लफ्ज़ जो है ना, खुदा का ज़िक्र, तो ये ज़िक्र से मुराद है खुदा का नाम लिया, खुदा की आयत पढ़ी, खुदा की तरफ तवज्जो चली गई। तो जब ऐसा हुआ तो फिर आपके दिल में खुदा की याद उठती है, उसके साथ ताल्लुक़ उठता है, उसके साथ एक मोहब्बत पैदा होती है। दूसरा नुक्ता जो बयान हुआ है वो याद खुदा से इंसान का ईमान परवान चढ़ता है और फलता फूलता है। ज़ाहिर है कि जब इंसान के दिल में खुदा की याद उतरती है, दिल खुदा को याद रखता है, इंसान के दिल पर खुदा की याद छाई रहती है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि इंसान जो खुदा पर ईमान रखता है, यकीन रखता है, उसको दिल की गहराइयों से मानता है, ये ईमान कभी होता है, ये और ताकतवर होता है और फलता फूलता है। तीसरा नुक्ता ये है कि खुदा का ज़िक्र खशियत पैदा करता है। खुदा का ज़िक्र ज़ाहिर है वैसी असरत पैदा करेगा जैसे खुदा की ज़ात है। तो खुदा की ज़ात अपनी आला सिफ़ात के साथ इंसान के ऊपर जो रोब तारी करती है, बेशक मोहब्बत भी होती है, और उस मोहब्बत के साथ ये वो मोहब्बत कैसी ज़ात की है, बहुत अज़मत वाली, बहुत जलाल वाली, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जो ज़बरदस्त है, जो हाकिम है, जो बादशाह है। तो उसकी याद जब दिल में आती है तो इंसान उसके मुकाबले में अपने मुकाम पर बैठता है। खालिक है वो, तो इंसान मखलूक के मुकाम की तरफ बढ़ता है, फितरी तौर पर बढ़ता है। वो रब है तो इंसान मरबूब की जगह पर जाता है,
یعنی وہ مجھے پالتا ہے، وہ میرا داتا ہے اور میں اس سے لینے والا ہوں، میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں۔ اور انسان کے اندر یہ جو تصور پیدا ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ تو میرا خدا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر ایک خوف اور خشیت پیدا کرتی ہے۔ خدا کی ذات ایسی نہیں ہے کہ انسان خدا سے نچنت ہو سکے، بے خوف ہو سکے، چاہے خدا کی محبت کا جتنا بھی اظہار ہوگا یہ خشیت اتنی پروان چڑھے گی۔ ایسا نہیں کہ اگر خدا انسان کے ساتھ انسان پر رحمت تو وہ کرتا ہی ہے، لیکن انسان خدا سے ملاقات ہو، جیسے قیامت کے دن خدا کے ساتھ اس کا سامنا ہو، تو اس کے نتیجے میں خدا اس کی طرف نظر التفات کرے، تو ایسا ممکن نہیں کہ انسان اس نظر التفات کے نتیجے میں نچنت ہو جائے، بے خوف ہو جائے۔ جس طرح ایک لاڑلے بچے کا معاملہ ہوتا ہے نا، کہ وہ ماں باپ کے سامنے بے خوف ہو جاتا ہے اور وہ ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے جو ماں باپ کی شان کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن جو ہے اس کے اندر ایسی کیفیت، ایسی لاپرواہی، ایسی بے نیازی پیدا ہو کہ وہ خدا سے بے خوف ہو جائے اور وہ حرکتیں کرنے لگ جائے جو خدا کی عظمت کے خلاف ہوں، خدا کے جلال کے خلاف ہوں۔ نہیں، اس کا جو مقام ہے وہ لرزاں اور ترساں رہنے کا ہے، خدا سے خوف کی حالت میں رہنے کا ہے۔ خدا خوفی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ خدا خوفی ایسی نہیں ہے کہ خدا سے تعلق نہیں، خدا سے محبت نہیں، یہ تو اٹھتی ہی محبت سے ہے۔ انسان خدا سے اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک صاحب ایمان، ایک مومن جو ہے وہ خدا سے اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ وہ اس تعلق کا کھو جانا، اس کا کم ہو جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ جب افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر ہر وقت وہ اس خطرے میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جو میری خدا کے ساتھ تعلق اور محبت کو کم کر دے، یعنی خدا کی محبت میرے لیے کم ہو جائے، اس خوف میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہر طریقہ اختیار کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ زندہ و بیدار ایمان خدا پر توکل پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کے سینے میں اگر اس کا ایمان زندہ ہے اور بیدار ہے تو وہ خدا کے اوپر بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر اگر خدا کے اوپر بھروسہ پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ توکل انسان کے اندر انتہائی سکون اور انتہائی اطمینان پیدا کرتا ہے۔ توکل اصل میں کس چیز کا ہوتا ہے، یعنی یہ بھروسہ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ بھروسہ کیسی چیز ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس کا ایمان زندہ اور بیدار ہے، جو اپنی ایمانی کیفیت میں کھڑا ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ جو محنت میں نے کی ہے، جو کوشش میں کر رہا ہوں، چاہے وہ دنیاوی کسی محنت کا معاملہ ہو یا چاہے عبادت کی کوشش ہو، اللہ کی اطاعت کی کوشش ہو، تو اس کا نتیجہ اسے معلوم ہے کہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجہ تو صرف اور صرف خدا ہی نکالتا ہے۔ اور وہ جب خدا پر ایمان رکھتا ہے اور وہ مانتا ہے کہ خدا اچھی صفات والا ہے، خدا انسان کا سب سے زیادہ خیر خواہ خدا کی ذات ہے، خدا کی رحمت ہی سے تو انسان تخلیق ہوا اور خدا کی رحمت ہی سے تو وہ پلا بڑھا، یعنی خدا کی ربوبیت تھی جس نے اسے یہ قوتیں دی، یہ شعور دیا، یہ عقل دی، جو جتنی بھی دولتوں سے میسر ہے، تو یہ وہ جانتا ہے۔ یہ چیز جو ہے خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد وہ جو بھی کام کرتا ہے، چاہے کوئی دنیاوی کام ہو یا کوئی دینی محنت ہے، تو نتیجہ دونوں کا، دنیاوی کاموں کا بھی اور جو آپ عبادت کا کام کرتے ہیں، آخرت کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، اس کا بھی نتیجہ تو اللہ نکالے گا۔ تو جب یہ محسوس کرتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے، تو پھر خدا کیسا ہے، جو نتیجہ نکالنے والی ذات ہے وہ کیسی ذات ہے؟ وہ تو بہت اچھی ہے، اس کے تو سارے ہی نام اچھے ہیں، اس کی ساری صفتیں اچھی ہیں۔ تو اب ایک بھروسہ اور اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، اگر میں نے صحیح محنت کی ہے تو وہ اچھی ذات میری صحیح محنت کا اچھا ہی نتیجہ نکالے گی، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نتیجہ نکلنے کے حوالے سے کوئی ڈر خوف کی بات نہیں۔ ڈر خوف کی بات ادھر ہے کہ میں نے اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، میں نے کوئی قصور تو نہیں کیا، تو اس کی مجھے ظاہر ہے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور خدا سے
استغفار کرتے رہنا چاہیے. بس ادھر وہ جب استغفار اور خدا سے معافی مانگنے میں لگا رہتا ہے تو خدا کے اوپر سے پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. میرے لیے جو نتیجہ وہ نکالے گا وہ میرے حق میں بہتر ہی بہتر ہوگا، کیونکہ خدا تو خیر خواہ ہے، اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے، انسان کا خیر خواہ ہے. خدا سے زیادہ کون محبت کرتا ہے انسان سے؟ ظاہر ہے خدا سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا انسان سے، اس کی رحمت ہی سے تو اس کا وجود قائم ہے. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یاد خدا کا سمندر اپنے اندر اترنے والے کو گہرائی میں کھینچتا اور اپنے اندر غرق کرتا ہے. یعنی کہ جو انسان خدا کی یاد کی طرف بڑھتا ہے، جسے خدا یاد دلایا جائے یا اس کی توجہ خود چلی جائے خدا کی طرف، یا وہ خدا کی آیات پڑھے اور اس کے ذہن میں خدا کا خیال آئے، خدا کی طرف اس کی سوچ جائے، جو ہی ایسا ہوگا تو یاد خدا پھر ایک ایسا سمندر ہے کہ جو اس کو پکڑ لے گا تو اب کھینچے گا نیچے، وہ یاد میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. یعنی یاد خدا ہی کو پیدا کرتی ہے، اور یاد خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط بھی کرتی ہے، بڑھاتی بھی ہے، اور اس میں انسان کو گویا کہ خدا کی اس تعلق میں غرق کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے. یہ ڈبونا جو ہے یہ تو بہت رحمت و برکت کی بات ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے، خدا کی قوی محبت دوسری محبتوں کو بے اثر کرتی اور اپنے تحت لاتی ہے. یعنی خدا کی جو محبت ہے وہ تو بڑی قوی ہے. انسان کے دل میں خدا کے ساتھ محبت جو ہے وہ انتہائی قوی محبت ہے. اگر ایمان کے ساتھ ہو، خدا کی صحیح صفات کے شعور کے ساتھ ہو تب. اگر تو خدا کی صفات کا صحیح شعور ہی نہیں ہے، خدا کی معرفت ہی نہیں ہے، تو پھر خدا کی محبت جو ہے وہ اتنی قوی نہیں ہو سکتی. خدا کی قوی محبت جو ہے، خدا کے لیے قوی محبت، وہ دوسری محبتوں کو بے اثر کرتی اور اپنے تحت لاتی ہے. یعنی باقی جو محبتیں ہیں انسانوں کے ساتھ، انسان کی اپنے والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی بندوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے استاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ ساری محبتیں جو ہیں خدا کی محبت کے مقابل میں بے اثر ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں گویا، لیکن اس کے تحت زندہ رہتی ہیں. یعنی خدا کی محبت تمام محبتوں کو اپنے تحت کر لیتی ہے. جب اپنے تحت کرتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو بھی کسی سے تعلق اور محبت کو نبھاتا ہے تو یہ دیکھ کر نبھاتا ہے کہ خدا کے ساتھ میری محبت پہ کوئی برا اثر تو نہیں پڑے گا، خدا ناراض تو نہیں ہوگا، خدا کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے. میرا یہ تعلق اپنے بھائی بندوں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مال و دولت سے، تو وہ خدا کی محبت کے تحت تمام محبتیں جب آ جاتی ہیں تو انسان جو ہے پھر وہ ان تمام خطرات سے بچ جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی محبت اختیار کر لے جو خدا کی محبت کے خلاف ہو اور خدا کو وہ نتیجتاً اس کا خدا اس سے ناراض ہو جائے. ساتواں پوائنٹ یہ ہے، خدا کی محبت انسان میں انفاق کا جذبہ پیدا کرتی ہے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جب انسان کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے تو خدا کی محبت ہے تو خدا کی مخلوق کی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو خدا سے محبت ہے اس کو خدا کی تخلیق سے محبت ہے، وہ خدا کی مخلوق سے محبت ہے، اس وجہ سے کہ وہ خدا کی مخلوق ہے. ہمارا جو بھائی ہوتا ہے، سگا بھائی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہونے کے حقوق کیسے وہ ہمارے اوپر اس کے قائم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو میرا بھائی بنا دیا ہے. یعنی میرے والدین ہی کے گھر اس کو پیدا کیا. کس نے کیا؟ خدا نے. تبھی تو میرا خدا جو ہے وہ مجھ سے پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں بھائی دیا تھا اس کے جو حقوق تمہارے اوپر قائم ہوتے تھے تم نے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے. تو خدا کی محبت انسان میں انفاق کا جذبہ پیدا کرتی ہے. یعنی کہ انسانوں کی محبت ہوتی ہے، پھر وہ جن انسانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ غربت کا شکار ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں، تو ان کی محبت میں اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہے اور ان کی محبت میں کرتا ہے کہ وہ میرے خدا کے بندے ہیں. تو دراصل پھر کیا ہوا کہ خدا کی محبت میں انسان اپنا مال خدا کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے. یا اللہ، میں نے تیرے بندوں پر اپنا مال خرچ کیا، وہ مال جو میں نے کمایا تھا محنت سے، تیرے فضل سے ہی کمایا تھا، تیرے احسان ہی ہے، تیرا
اس مال کے کمانے میں، لیکن مجھے جو تو نے اختیار دیا تھا اس مال کے اوپر، وہ میں نے تیرے بندوں پر اپنا مال خرچ کیا یا اس کا کچھ حصہ خرچ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب خدا کی محبت جو ہے وہ انسان میں انسانوں کی محبت پیدا کرتی ہے، اور نتیجتاً انسان پھر انفاق کرتا ہے ان لوگوں پر جو انفاق کے حقدار ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں انسان خرچ بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی دینی تقاضے آتے ہیں تو اس کے لیے بھی خرچ کرتا ہے اور دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے، ایمان چونکہ انسان کے تمام فطری تقاضوں کا مکمل جواب ہے اور اس کی فطرت کے لیے کامل اطمینان کا باعث ہے، اس لیے سچا صاحب ایمان شک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ جو بات ہے نا کہ ایمان جو ہے انسان کے تمام فطری تقاضوں کا جواب ہے۔ انسان کے اندر فطری تقاضے یہ ہیں کہ انسان میں ظاہر ہے کچھ خواہشات رکھی گئی ہیں، انسان کے اندر عقل ہے، انسان کے اندر شعور ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا فائدہ حاصل کروں، اپنے لیے بہتر چیز کو تلاش کروں، ہر طرف سے مجھے خیر ہی ملے۔ یعنی انسان ایک مستقل خیر طلبی کے جذبات میں ہوتا ہے، خیر طلبی کی خواہش میں ہوتا ہے کہ مجھے بھلائیاں ملیں، یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ اسی طرح عقل اس کا ایک فطری تقاضا ہے کہ معاملات معقول ہونے چاہیے، صحیح ہونے چاہیے۔ ظلم جو ہے یہ خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی اور انسان کی فطرت بھی قبول نہیں کرتی، تو انسان چاہتا ہے ظلم نہ ہو۔ حسن سلوک جیسے ہے یہ فطری تقاضا ہے کہ حسن سلوک ہونا چاہیے، انسان یہ جانتا ہے کہ مجھے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے اور میرے ساتھ بھی دوسروں کو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، ایمان انسان کے ان تمام فطری تقاضوں کا مکمل جواب ہے۔ ایمان اسے بتاتا ہے کہ ہاں یہ تم کو خدا نے پیدا کی ہے، یہ دنیا خدا نے پیدا کی ہے، یہاں پر تمہیں کس طرح چلنا ہے، تمہاری سب بھلائیاں میرے ساتھ تعلق میں پنہاں ہیں۔ تم میرے ساتھ مجھ پر اگر ایمان رکھتے ہو اور میرا حکم مانتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، تو تمام بھلائیاں جو ہیں تم اس کے حقدار ہوگے، جو بھی اس کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ چیز اس کی فطرت کے لیے کامل اطمینان کا باعث ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اچھا میرا خالق جو ہے، میرا مالک جو ہے، میرا روزی رساں جو ہے، وہ میرے تمام فطری تقاضوں کا مکمل جواب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی جو مجھے چاہیے اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر رکھا ہے، اور وہ مجھے جب اس کا وقت آئے گا تو وہ مجھے وہ دے دے گا۔ یعنی جو میرا تقاضا ہے اسے پورا کر دے گا، جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے گا اس کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ کچھ چیزیں جو میں محنت کروں گا تو مجھے ملے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں نہیں ملیں گی، لیکن اس نے بتایا کہ یہ تمہاری جب ابدی زندگی شروع ہوگی موت کے بعد تو اس وقت تمہیں ملے گا۔ وہ ہمارے فطری تقاضے ہیں۔ فطری تقاضوں میں سے مثلا یہ بات کہ ہم ابدی زندگی چاہتے ہیں، تو اس کا ایمان یہ جواب دیتا ہے کہ ہاں یقیناً ابدی زندگی ملے گی۔ انسان چاہتا ہے کہ سب خیر ہو، کوئی شر نہ ہو، تو ایمان اس کو بتاتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا۔ جب تم خدا کو راضی کرو گے تو تمہیں جس جنت میں رکھا جائے گا اس کے اندر تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کوئی غم نہیں ہوگا، ہر طرح کی بھلائی ہوگی، کوئی شر نہیں ہوگا۔ اسے کوئی شک ہوگا ہی نہیں، اسے تو پوری یعنی اس کی عقلی سوالات جو تھے ان کا پورا جواب مل گیا، اس کے جو علمی سوالات تھے پورا جواب مل گیا، اس کی فطرت کے جو تقاضے تھے ان کا پورا جواب مل گیا، جو وہ چاہتا تھا، جو اس کی خواہشات تھیں، ہر ایک کا پورا جواب اسے مل گیا کہ یہ چیزیں تمہیں بھرپور طریقے سے اور بہترین طریقے سے کس طرح میسر آئیں گی۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان کا حامل خدا کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنی جان لٹاتا اور اپنا مال بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی شخص اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے اور اپنا مال، سارا مال دینے کو تیار ہو جائے اور بے دریغ خرچنے کو تیار ہو جائے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایمان کا جو حامل شخص ہے اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور کیوں حاصل ہوتا ہے؟ خدا کی رضا پانے کے لیے۔ خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو انسان جانتا ہے کہ میری جان اس سے چھوٹی ہے، مجھے رضا مل جائے اور جان دے کر، اپنی جان گوا کر مجھے خدا کی رضا مل جائے تو یہ تو بہت ہی سستا سودا ہے، بہترین سودا ہے یہ۔ تو اس لیے وہ پھر اپنی جان بھی لٹاتا ہے، مال بھی لٹاتا ہے، تاکہ وہ خدا کی رضا پا سکے۔
یہ وہ باتیں ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ تو گویا ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ اپنے اندر یہ صفتیں رکھتا ہے، یعنی اس کے اوصاف یہ ہوتے ہیں۔ اس کو ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں یاد خدا پائی جاتی ہے، اور یاد خدا سے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر خشیت موجود ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خدا پر توکل کرتا ہے، ہر حال میں خدا پر توکل کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی صاحب ایمان چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ صاحب ایمان کی محبت جو ہے وہ دوسری تمام محبتوں پر غلبہ رکھتی ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ صاحب ایمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ صاحب ایمان کے جو فطری تقاضے ہیں وہ سب پورے ہوتے ہیں، وہ ایک سیٹسفائیڈ پرسنالٹی ہوتا ہے، ایک مطمئن شخصیت ہوتا ہے، اور اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اسے اس کی تمام پیاس، تمام علمی، عقلی، فطری پیاس ایمان بجھا چکا ہوتا ہے۔ اور جو اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ خدا کی رضا کی خاطر جو صاحب ایمان ہے اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لوٹانے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔